दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। राना सरफराज, मंगल के दिन हम लीगल एक्सपर्ट ऑनलाइन करते हैं। असलम शेख साहब हमारे लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं। वो सवालात जो आपकी तरफ से हमें इनबॉक्स आते हैं वही सवालात हम शेख साहब से करते हैं और शेख साहब से लीगल उसके ऊपर ओपिनियन लेते हैं। ये सवालात बाज़ लोगों के लिए रहनुमाई का काम करते हैं, बाज़ लोगों के लिए इससे बहुत सारे कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए उनका वक्त भी बचता है। सवालात का सिलसिला शेख साहब से करते हैं। सर, पहला सवाल, ये सवाल पहले भी हमारे साथ ये पार्टी राब्ते में रही है और इनका मसला ये है जायदाद का। कोर्ट में मैटर है, दादा की विरासत में पोते पोतियों का हिस्सा और बहन का हिस्सा भाई नहीं दे रहे और मरूम भाई के बच्चों को हिस्सा नहीं दे रहे। सर, आपकी लीगल राय। जी बिल्कुल, इनका हिस्सा बनता है। आपने इस सवाल का जो पहला पोर्शन था उसमें कहा था कि ऑलरेडी केस जो है वो अदालत में जी जेर समात है, तो हमें वो इंतजार करना चाहिए अदालत का फैसला क्या आता है। डिपेंड करता है, चूंकि इसमें एक इशू ये भी है जो आपने पहले सवाल के हिस्से में फरमाया कि भाई जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बहनों को हिस्सा दे दिया है जी हाँ, और शादी। इसलिए वो दोबारा नहीं दे सकते। तो ये भी उन्हें प्रूव करना पड़ेगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट व्यू इस बारे में ये आ चुका है ऑलरेडी कि कोई भी अगर खातून ये क्लेम करती है कि उसे उसके भाइयों ने या किसी और रिश्तेदार ने उसका हिस्सा जो जायज़ वरासत में बनता है वो नहीं दिया, तो ये बारे सबूत अब उस शख्स पर होगा जो ये बेनिफिशरी है, जो वो हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है या जिसने उस हिस्से को अपने ज़ेर तसर्रुफ लाया या उससे कोई फ़ायदा हासिल किया। तो ये उसने प्रूव करना है कि उस खातून ने अपनी आज़ाद मर्जी से उस जायदाद में जो हिस्सा है वो उसे गिफ्ट किया है या उसे फ़रोख्त किया है या उसे उसने किसी तरह भी सरेंडर करके दस्तबरदार हुई है। तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में इस वक्त अदालतों में इस किस्म के केसेस जो मौजूद हैं। इसमें आप समझ सकते हैं कि हमारी रिवायात भी ऐसी रही हैं कि हम बहनों के मामले में थोड़ा कंजूस वाक़या हुए हैं, उन्हें बिल्कुल किसी ना किसी तरह हम मैनेज करके और बाद में ये क्लेम करते हैं कि उनको हिस्सा जो है वो जायदाद में दे दिया गया है। और चूंकि इसके पैरेलल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो शरई लिहाज से नामुमकिनात में से है वो एक ये भी है कि जहेज़ और उसके बाद के जो अखराजात हैं, भाई और उसके बाकी रिश्तेदार वो ये क्लेम करते हैं अक्सर कि उन्होंने जहेज़ की शक्ल में बहन को हिस्सा दे दिया या उसके बाद जो उनकी माली मुआवनत की उन्होंने। तो ये चीज़ें जो है ये पैरेलल हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि बहनों को अगर हिस्सा भाइयों ने क्लियर तौर पर अदा नहीं किया, जिसकी कोई सबूत वो नहीं दे सकते, तो ये सारी जो ट्रांजैक्शन है ये गलत करार दे दी जाएगी और बहनों का जो क्लेम है उसे तस्लीम करके उन्हें जायदाद में से हिस्सा दिया जाएगा, चाहे जितना भी वक्त गुजर चुका हो। सही। सर, कराची में दुकानों का मसला है। दुकानों पे किराएदार पिछले 25 साल से बैठे हुए थे। अब वालिद की डेथ के बाद जो हमारे सवाल करने वाले साइल हैं उनका कहना है कि वालिद की डेथ के बाद हम भाइयों का आपस में जब जायदाद का तकसीम का मामला आ गया तो ये दुकानें मेरी विरासत में आई। तो मुझे दुकानदार जो वहाँ किराएदार 25 साल से बैठे हैं उनकी तरफ से एक ऐसी परेशानी सामने आई है कि जिस तरह के वालिद ने उनसे गाहे बगाए थोड़े थोड़े पैसे करके दुकानों का हिस्सा ले लिया हुआ है। अब दुकानों की मलकियत ट्रांसफर होनी है उनके नाम। ये इशू अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए इनिशियली मुझे लॉयर से मिलना चाहिए। तो इसके लिए कोई एक्सपर्टीज जरा गाइडलाइन दे दें। जी, इसके लिए आपके सवाल में दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि जो हमारे कॉलर हैं उनका अपना हिस्सा जो विरासत में है वो उनको पूरा मिला कि नहीं मिला। चूंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके हिस्से में जो दुकानें दी गई हैं वो दुकानें ऑलरेडी एक शक है या एक शायद उसमें हकीकत हो या ना हो कि वो ऑलरेडी फरोख्त कर दी गई हैं किराएदारों को और उसकी वजह से अब वो नुकसान में है। पहले तो ये अपना हिस्सा जो है उसके बारे में क्लियर हो कि उन्हें हिस्सा जो है वो दुकानों की शक्ल में काबिल कबूल है या नहीं है। अगर वो डिस्प्यूटेड दुकानें हैं जिनका मामला अभी अदालत में जेर समात है और किराएदार जो वो क्लेम कर रहे हैं खुद को मालिक, तो ये पहले उसको क्लियर करे तभी इनको हिस्सा वो ट्रांसफर होगा। अगर वहां ट्रांसफर नहीं होता तो ये अपनी विरासत दोबारा अपने भाइयों से जिन्होंने तकसीम की है उस विरासत में से हिस्सा ले सकते हैं। मैं अब थोड़ी सी दूसरा हिस्सा है वजाहत किराएदारी का।
میں وضاحت دے دیتا ہوں. یہ ان کو رضامندی سے دکانیں ان کے حصے میں آئیں. کرایہ داروں نے جو ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں ان کے بقول وہ فیک ہیں. اس قسم کی ٹرانزیکشن والد صاحب نے اپنی زندگی میں کہیں پہ بھی کسی بھائی سے بھی نہیں کی, اور جی اس کا کوئی باقاعدہ اس کا کرایہ جی جی آتا رہا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو پھر سمپلی ان کا کرایہ داری اور مالک مکان کا جو تنازع ہے وہ بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن ہے پاکستان میں اسپیشلی, کہ اکثر کرایہ دار جو ہے کچھ عرصے بعد وہ مکان میں ملکیت جو ہے وہ اس کو کلیم کر دیتے ہیں. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ لیگل ایکسپرٹیز لیں, اپنے لوکل جو لائر ہے ان کے پاس اویلیبل ہے, 1 2 3 4 5 وزٹ کریں جہاں پر ان کو تسلی ہو, سمجھ آئے کہ جو ایشو ان کا جو قانونی پیچیدگی ہے کرایہ داری کے معاملے میں وہ سمجھ رہا ہے اور سول لاء میں وہ ماہر وکیل ہے, اس کی رہنمائی لیں اور اس کے بعد اس کیس کو پرسو کریں. مجھے امید ہے کہ سالوں نہیں مہینوں میں کے اندر ان کا مسئلہ حل ہوگا, اور جو کرایہ دار ہیں جو کرایہ پے نہیں کر رہے اور خود کو مالک کلیم کر رہے ہیں, اگر ان کی ایویڈنس جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش کی جا سکے, یا اس کے جو پیرالل کوئی اور پروف نہیں ہے, تو یقین جانیے ان کو بڑی جلدی یہ دکانوں کا قبضہ واپس ملے گا, ان کی پراپرٹی انہیں واپس ملے گی, اور کرایہ دار جو ہیں وہ ان کو قانونی طور پر وہ دکانیں خالی کرنی پڑیں گی. اچھا شیخ صاحب, اس میں ایک ایشو یہ بھی میں اپنے طور پہ یہ سوال کر رہا ہوں کہ اکثر جگہ پہ اسٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے, تو عدالتوں کا اسٹے آرڈر دینے کا جو طریقہ کار ہے, کیا وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے؟ کوئی بھی سائل جاتا ہے, کوئی پریشانی بتاتا ہے, اپنی اسٹے آرڈر لے لیتا ہے, جبکہ دیکھیے معاملہ اسٹے آرڈر, جی جی اسٹے آرڈر کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ فوری طور پر کوئی ایسی ایمرجنسی صورتحال سامنے آ گئی ہے جس کے اندر کسی بھی تنازع کا دائمی اور پرماننٹ حل فوری طور پر ممکن نہیں ہے, تو عدالت کے پاس قانون کے اندر کوئی اور جگہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ فوری طور پر جو ہے جہاں ہے اس کو روک دیا جائے, تاکہ اصل تنازع جو ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے, اور جب وہ معاملہ طے ہو جائے تو وہ جو عارضی اسٹے دیا گیا ہے وہ بھی ساتھ ہی اس کے ڈسپوز آف ہوگا, اس کے ساتھ ہی اس کا فیصلہ ہوگا. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نظام انصاف باقی معاملوں میں بھی کافی اس کے حالات خراب ہیں, تو اسٹے آرڈر میں بھی وہ بھی افیکٹ کرتا ہے. ایک شخص جو عارضی اسٹے لے لیتا ہے اور پھر وہ اس کو اپنی فیور میں اس طرح مینوور کرتا ہے کہ جیسے اس کو پرماننٹ ریلیف مل گیا ہے, اور وہ اس کے بعد کیس کو لنگر آن کیا جاتا ہے, پھر وکلا کے ٹیکٹکس سامنے آتے ہیں, پھر قانون میں جو راستے موجود ہیں ان کی وجہ سے یہ معاملات سامنے آتے ہیں. تو جب جسٹس سسٹم میں معاملات ایسے ہیں تو پھر ہمیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے جو ایڈوائزیبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈٹرمن رہیے, آپ کا اگر حق ہے تو وہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ آج نہیں تو کل اس کا فیصلہ ہونا ہے اور وہ آپ کو ملنا ہے. دیر ضرور ہو سکتی ہے, دیر نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ملک کا نظام چل رہا ہے, اسی قانون کے تحت چل رہا ہے. تو اگر یہ معاملات تھوڑے سے ٹرکی درمیان میں آتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ کی لیگل ایکسپرٹ رائے جو ہے, جو لیگل ایکسپرٹیز ہیں, جو آپ کے وکیل ہیں, ان کی کام آئے گی. وہ آپ کو قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ راستے بتائیں گے, وہ طریقے بتائیں گے, ان کا حل بتائیں گے, اور قانون میں جو راستے موجود ہیں ان کے اوپر آپ کو انصاف جو ہے وہ جلدی ملنے کی پوری توقع ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ تو یقیناً رائے ہے آپ کی, اور یہ یقیناً اس میں وزن ہے, مگر بعض جگہ بعض حالات میں دیکھا گیا کہ عدالتیں اسٹے آرڈر یا وکلا حضرات اس کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا زیادہ ہے جو حقدار نہیں ہوتے, اور جو حقدار ہے وہ اپنے حق کے لیے کافی عرصے پریشان رہتا ہے, اس میں کئی سالوں لگ جاتے ہیں جسٹ بیکاز کے اسٹے آرڈر. تو اس کے لیے کوئی اس طرح کا اور فورم ہے جہاں پہ یہ مسئلہ لے کے جایا جائے کہ اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے واقعی بہت زیادہ سفر ہو رہی ہے مختلف پارٹیاں؟ ایک تو سب سے پہلے تو یہ قانون اب تبدیل ہو چکا ہے. میں نے جیسے عرض کی کہ ڈیفینیٹلی یہ ایشو سامنے آتا ہے جب عارضی اسٹے لیا جائے تو پھر اس کو پرماننٹ اسٹے میں تبدیل کروا لیا جاتا ہے, اور پھر وہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہتا ہے. اس میں سب سے زیادہ ضروری میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ان کا سائل کا خود ایکٹیو ہونا اور ان کے وکیل کا ایکٹیو ہونا. اگر وہ ایکٹیو ہیں اور اپنے معاملے کو پرسو کر رہے ہیں تو یہ چند ہفتوں اور چند مہینوں کی بات ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی جو اسٹے ملا ہوتا ہے
وہ عارضی طور پر ملا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے اور پرماننٹ جو معاملات ہیں سیٹل کرنے ہیں۔ صورتحال اس میں خراب یہاں ہوتی ہے کہ جس طرح ہم باقی معاملات میں میں مثال دوں گا میڈیکل کی، اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہے تو وہ کوشش کرے گا سب سے پہلے گھریلو نسخے آزمانے کے، اس کے بعد وہ حکیم حکمہ اور ہومیوپیتھک اپلائی کرے گا، اور اس کے بعد بالکل صحیح، ایلوپیتھک یا پرماننٹ سولوشن کی طرف جائے گا۔ تو اس دوران جو صحیح، ٹائم گزر گیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹائم جو ہے اس بیماری کے لیے کافی مہلک ثابت ہوگا۔ تو قانونی صحیح، رائے میں بھی یہی معاملات سامنے ہم نے اکثر دیکھے ہیں کہ جب بھی کسی کو مسئلہ ہوا ہے تو وہ فوری طور پر وکیل کے پاس نہیں گیا، اس نے اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے پنچایت میں معاملات کو لے کے گیا ہے، محلے داری میں یہ معاملات گئے ہیں، اور اس کے بعد علاقے کے جو کونسلر ہیں، اس کے بعد جو MP MNAs ہیں، یہ معاملات وہاں پر ٹائم گزار کر جب ایک لمبا عرصہ وہ شخص عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے، قانونی معاونت لینے کی بجائے ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا تو وہ معاملات میں پیچیدگیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص اپنا حق رکھتا ہے اسے اپنے حق کے بارے میں جو ہے وہ باخبر رہنا چاہیے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک لمبا عرصہ کئی سال وہ باہر گزار کر اب آ گیا ہے اور اس کا جو حق ہے اسے دیا جائے۔ تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں قانونی پیچیدگیوں میں زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جب بھی آپ کو جنرل ایڈوائس کے طور پر مسئلہ بنا ہے تو آپ ضرور وکیل کے پاس جائیں، ان سے رائے لیں، ان سے پوچھیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ جائیں، جب تک کہ آپ کے رائٹس جو ہیں سیکیور نہیں ہو جاتے۔ اس طرح یہ معاملات جو ہیں وہ آئندہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنے گمبھیر نہیں ہوں گے، پیچیدہ نہیں ہوں گے، اور لوگوں کی پراپرٹیز، عزت، جان و مال جو ہے وہ جو محفوظ رہے گی۔ شیخ صاحب ایک تھوڑا سا ایک بہت ہی میرے نزدیک پیچیدہ مسئلہ، باپ نے جائیداد کا پاور آف اٹارنی بیٹے کو دیا، باپ کی عمر 70 سال اور 70 سال کی عمر میں انہیں بیٹے کو انہوں نے پاور آف اٹارنی دے دی کسی وجہ سے، ان کی اور بھی اولاد ہے۔ اچھا، بیٹے نے پاور آف اٹارنی کا غلط استعمال کرتے ہوئے، پراپرٹی پاکستان میں ہے، وہ یہاں پہ انگلینڈ میں موجود ہے، انگلینڈ کے رہائشی ہیں، بیٹے نے وہ پاور اٹارنی استعمال کرتے ہوئے جائیداد جو تھی وہ اپنی بیگم کے نام ٹرانسفر کر دی۔ بیگم کچھ عرصے خاموشی کے بعد انہوں نے سب سے پہلے سسر کو نکالا اور اب خاوند سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے اس کے اوپر کچھ ایلیگیشن لگا کے علیحدہ ہو گئی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا رائے ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں جانا پڑے گا کہ اس کو یہاں سے پرسو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، انہیں بالکل پاکستانی عدالتوں میں جانا پڑے گا، اور یہ میں یقین دلاتا ہوں اگر جو سٹوری آپ نے بتائی ہے اسی طرح ہے تو یہ معاملات، یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، جو ڈاکومنٹس بنے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، ٹرانزیکشن وائڈ ہوگی، اور ڈیفینیٹلی جو ہمیں نظر آ رہی ہے میلافائڈی آن دی پارٹ آف، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بینیفیشری ہیں خاتون اور ان کے ہسبینڈ کی طرف سے، تو یہ سب کچھ ختم ہوگا، اور پراپرٹی جو ہے اصل حقدار جو ان کے والد ہیں، بزرگ ہیں، بزرگوار ہیں، ان کی ایج آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت آپ نے کہا کہ 70 سال زیادہ ہے، یہ پراپرٹی انہیں واپس جائے گی۔ لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ڈیلے جو ہے وہ جو کل دا جسٹس، اگر آپ بیٹھے رہیں گے گھر پر سوچتے رہیں گے اور آئیں بائیں ادھر ادھر آپ جو ہاتھ مارتے رہیں گے اور پراپر لیگل فورم اڈاپٹ نہیں کریں گے، لیگل ایڈوائس نہیں لیں گے، تو یہ دن بدن آپ کو ایک ایک دن اور ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا عدالت کے اندر، کہ آپ کو جب ایک وقت میں معلوم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، فراڈ ہو گیا ہے، جعل سازی ہو گئی ہے، تو پھر آپ خاموش کیوں رہے؟ سب سے زیادہ جو ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں بطور وکیل وہ یہی آتی ہیں کہ جب ایک شخص کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، جعل سازی سے کوئی ڈاکومنٹ بن گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسرے تیسرے حربے استعمال کرتا رہا، لیکن پہلا حربہ جو اس نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ عدالت میں اپنا کیس رجسٹر کروانا تھا، وہ نہیں کروایا۔ تو اس لیے جو معاملات ہیں وہ زیادہ آئے دنوں میں جو پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر انصاف لینا مشکل در مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ شیخ صاحب، اس طرح کے بہت سارے معاملات آپ اکثر بڑے دکھی دل سے کہتے ہیں کہ پاکستان سے محبت اور جائیداد اور وہاں کے معاملات کو اتنا اب آسان نہ سمجھا جائے، اس کے باوجود یہ کیسز اتنی بڑی تعداد میں سامنے آتے ہیں جس میں سب سے زیادہ جو رابطہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی اپنی ہی غلطیاں نظر آتی ہیں۔
تو اس میں کہنا یہ چاہیے کہ جو رجسٹری کا معاملہ ہے پاکستان میں اگر رجسٹری پراپرٹی رجسٹری ٹرانسفر ہو رہی ہے تو رجسٹری ٹرانسفر میں کتنا ٹائم لگتا ہے نارملی؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے، ادروائز تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 1 ویک یا 2 ویک سفیشینٹ ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ کوئی بھی آپ ٹرانزیکشن پراپرٹی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نام پر یا اپنے نام سے کسی اور کے نام پر، تو یہ 1 ویک اور زیادہ سے زیادہ 2 ویک کا ٹائم ہے میکسیمم۔ اچھا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ صرف لیگل ایکسپینسز بچانے کے لیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم گھبراتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے، اس سے پہلے ہم اور تمام ریمیڈی جو ہیں وہ سوٹیبل ہیں یا نہیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے تجربے میں یہ آیا ہے کہ لوگ وکیل کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں، وہ پراپرٹی ڈیلر اس پہ اعتماد کر لیں گے، اپنے ماموں چاچو اور بھائی بھتیجے پر اعتماد کر لیں گے، اس کے بارے میں ایڈوائس نہیں لیں گے کہ اس کے کانسیکوینسز بعد میں کیا ہوں گے، اور مجھے کس طرح اس کو ٹرانسفر کرنا ہے، مجھے کس طرح اس ٹرانزیکشن سے جو ہے وہ نہ صرف اب کے لیے بلکہ فیوچر کے لیے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر بعد میں پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر اٹارنی دیا، اس کے اوپر ٹرسٹ کیا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ آپ نے اٹارنی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری اتھارٹی اس کو دے دی ہے، اور جب اتھارٹی دے دی ہے تو پھر وہ شخص جو ہے اس اتھارٹی کو کیسے استعمال کرتا ہے، اس کو آپ کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا آپ کے نقصان کے لیے کرتا ہے، پھر اب اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے آپ ایک دستخط کرنے سے پہلے یا انگوٹھا لگانے سے پہلے اگر آپ انڈیپینڈنٹ ایڈوائس لیتے ہیں وکیل کی، تو یقین جانیے آپ 100 قسم کی پریشانیوں سے اور اس کے بعد 1000 قسم کی بیماری سے بچ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو رات کو سکون کی نیند آئے اور دن آپ کے چین سے گزریں۔ تو ان کے لیے جس طرح آپ اور میں ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اپنے قانونی معاملات جو ہیں ان کو سونپیں جو یہ کام کرتے ہیں، جو خود سے صحیح اندازے لگا کر، خود سے اخباروں سے سرخیاں پڑھ کے، ٹیلی ویژن کی نیوز اور جو ہے کلپس دیکھ کر یہ اندازے نہ لگائیں کہ وہ اس طرح کر لیں گے اور اس طرح کر لیں گے، اور ان کے فلاں واقف ہیں وہ یہ کر دیں گے، فلاں پولیس والا یہ کر دے گا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو دن بدن ان معاملات میں گھیرتے چلے جائیں گے، اور آپ کا جو حق ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا سر، یہ عام اب پاکستان میں پریکٹس ہو گئی ہے کہ ایک بڑا پلاٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے چھوٹے پلاٹوں کو بنا کے 4-4 5-5 مرلے کے، اور ان کو بیچا جاتا ہے، وہ رجسٹری پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور وہ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں اسی میں یہ ساری پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں کہ اس کے پیچھے کے جو معاملات خراب ہوئے ہوتے ہیں ان میں بے شمار پراپرٹی کے ایشو بھی ہوتے ہیں، ٹیکس کے بھی ایشو ہوتے ہیں، اپنی جائیداد کے لین دین کے بھی ایشو ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس آئے تھے کہ ہمیں رجسٹریوں میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے، اور تقریباً 1.5-2 مہینے ہو گئے ہم سفر کر رہے ہیں، ہمیں رجسٹری نہیں مل رہی، اور جبکہ ہم اپنی پوری فیس دے چکے ہیں۔ اچھا سر، رجسٹری کے اوپر جو پیسے ٹرانسفر فیس دی جاتی ہے، گورنمنٹ ٹیکس دیا جاتا ہے، اگر آپ نان فائلر ہے تو 2% دیا جاتا ہے، فائلر ہے تو 1% دیا جاتا ہے، تو کیا اس کی کوئی رسید دی جاتی ہے یا رجسٹری کے اسٹامپ پیپر پہ اسٹیمپ لگا کے دے دی جاتی ہے کہ یہ ٹیکس مل گیا ہے؟ ہر ایک ٹیکس کی ایک علیحدہ رسید ہے، اس کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی پے کی تو آپ کو ایک اسٹیمپ پیپر اس کی شکل میں مل گیا، اور اس کے ساتھ ایک علیحدہ اس اماؤنٹ کو جمع کروانے کی ایک رسید ملے گی۔ آپ نے بالکل صحیح۔ کارپوریشن فیس ادا کی، اس کی ایک علیحدہ رسید ہے، اس کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ نے ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کیا 1% اور 2% آپ نے کہا، اس کا ڈپارٹمنٹ FBR ہے، اس کا ایک علیحدہ رسید ہے۔ اگر آپ نے گین ٹیکس ادا کیا، آپ نے ود ان 5 ایئرز اگر کوئی پراپرٹی سیل کی اور اس میں پروفٹ کمایا تو آپ کو گین ٹیکس دینا پڑے گا، اس کا جو چالان ہے، اس کی جو رسید ہے FBR کے ذریعے، وہ آپ کو علیحدہ ملے گی۔ تو اس لیے آپ یہ بالکل کنفیوز نہ ہو کہ کسی ایک اسٹیمپ سے سارے ٹیکسز ادا ہو جائیں گے، کسی ایک رسید سے سارے ٹیکس ادا ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کا ہر چالان ایک علیحدہ چالان ہے، اس کی اسٹیمپنگ علیحدہ ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے۔ تو یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر یہ تھرو پراپر چینل جائیں گے اور ان معاملات کو دیکھیں گے، کسی ذمہ دار شخص کے پاس یہ معاملات چلیں گے، تو وہ ان چیزوں میں ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ اب جو کویکس ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ
جو ہمارے یہاں نان کوالیفائڈ لوگ ہیں تو وہ پھر ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے اعتبار کا. ہمارے جو بینگ اوورسیز پاکستانی چونکہ مجبور ہوتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو انہوں نے کسی نہ کسی پر اعتبار کرنا ہے اور وہ اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ نہ صرف جرم ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور ایک پروفیشنل بددیانتی بھی ہے. تو احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. شیخ صاحب آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. بہت زیادہ سوالات تھے، پینڈنگ تھا معاملہ پراپرٹی کے حوالے سے، اور ایک بہت مشہور و معروف ادارے ہیں ان کی طرف جو لوگوں کی فائلوں کا پرابلم ہے، فائلیں مل گئی ہیں اور وہ فائلیں کی ہاتھ بک گئی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے بہت سارے دو چار سیریس قسم کے سوالات بھی آئے تھے. تو اس سے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر رائے لیں گے اور جانیں گے کہ اس کے لیے کون سا فورم بہترین ہے. حتیٰ کہ جو انہوں نے فورم کو تذکرہ کیا وہ آلریڈی اس سے کہیں آگے گئے ہیں اور سنوائی نہیں ہو رہی. تو آپ کے ٹائم کا شکریہ، آپ کی آمد کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو.